अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम और यहाँ के फ़िज़िकल वाले स्टूडेंट्स को भी माशाल्लाह कई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हमारे साथ पहले के हैं और जो ऑनलाइन वाले हैं, कई इस तरह के भी हैं जो नए हैं। तो सबको ही हम लोग वेलकम कर रहे हैं अपने एफ़-एक्स, ये जो F6 टैक्सेशन का पेपर है, टीएक्स का है। याद रखिएगा, हम लोग जो टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं बेटे, यहाँ पे आके ना वेरिएंट्स शुरू हो जाते हैं। अकाउंटिंग की जो हमारी पढ़ाई है, इसको हम आम तौर पे ग्लोबली लेके चलते हैं। आम तौर पे हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं वो अमूमी तौर पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स से अप्रूव्ड होता है और सारे ही मुल्कों के अंदर तकरीबन सेम होता है। लेकिन लॉ और टैक्स ये ऐसी चीज़ें हैं बच्चों कि ये जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन वेरी करती हैं। अगर आप एक मुल्क छोड़ के जाओगे तो वहाँ के टैक्स के कवानीन और लॉ वगैरह जो है वो डिफरेंट होगा। याद रखना कि F6 यानी कि जो टैक्स का पेपर है, ये भी लॉ ही का हिस्सा है। जिस तरह आप लोगों ने लॉ पढ़ा था तो ब्रिटेन के मुताबिक पढ़ा था, यूके के मुताबिक पढ़ा था, इसी तरह टैक्स एक लॉ का इतना मेजर हिस्सा है कि इसके लिए उनको पेपर ही अलहदा रखना पड़ा है। उसको ये लॉ के पेपर के साथ मिक्स नहीं कर सके। ठीक है? तो बेसिकली आप लोग जो टैक्सेशन का पेपर पढ़ने जा रहे हो, ये लॉ ही के पेपर की एक एक्सटेंशन होती है या एक सेक्शन होता है जो कि हर मुल्क के मुताबिक स्पेसिफिक होता है। तो हम जो टैक्स पढ़ने जा रहे हैं बेटे, वो यूके का है। चलें जी। तो लिटिल बिट अबाउट मी। वैसे तो यहाँ पे फिजिकल जितने बच्चे बैठे हुए हैं सारे मुझे जानते हैं। मेरा नाम ज़ुहैब राशिद है बच्चों। मैं एक एसीसी का मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ, आईसीएडब्ल्यू का भी मेंबर हूँ और मेरी जो मेनली स्पेशलाइजेशन है वो अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट की है। ठीक है? जो पब्लिक प्रैक्टिस के हमारे पेपर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी अकाउंटेंसी आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, टैक्सेशन आता है और ऑडिट एंड एश्योरेंस आता है। ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, इसलिए मेरे जो पेपर्स हैं वो भी आम तौर पे इधर यही हैं जो हमारे क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर। बाकी मैं अमूमी तौर पर कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा बुकिश रह के ना चलूँ। आम तौर पे मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इन सारी चीज़ों के साथ आपको लेके चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आप लोगों ने बेटे क्लासरूम में नहीं बैठे रहना, आप लोगों ने ऑफिसेज़ में जाके काम करना है। तो बेहतर यही है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए, तो आगे जाके वर्किंग जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग वर्ल्ड है, उसके अंदर एडजस्ट होना आसान हो जाएगा। और कोशिश यही है कि आप लोगों को मैं इस तरह से पढ़ा के चलूँ कि हमारी पढ़ाई जो है, जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ी-सी ज़रा इसके अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स आ जाते हैं जो कि बोरिंग होते हैं, ये बोरिंग ना हों। टैक्सेशन वैसे मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि अगर आप इसको समझ के पढ़ना शुरू करो तो टैक्सेशन एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। टैक्स एक इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको इसके यूज़ेस का और इसके इम्प्लीमेंटेशन का समझ आना शुरू हो जाए तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एडवाइज़री फोकस्ड काइंड ऑफ अ पेपर। तो ये उस तरह का बोरिंग नहीं है कि बस आपको जिस तरह नॉर्मल लॉ रटना पड़ता है, इस वाले लॉ को खाली रटना नहीं बल्कि इसको इस्तेमाल भी करना आप लोग सीखोगे। तो लॉ के अंदर यस, जिस वक़्त आप बेसिक लॉ पढ़े होते हैं, जो भी आप लोगों में से अक्सर बच्चे पास करके आए होंगे, जिसको F4 का भी पेपर कहते हैं, यानी कि जो आप लोगों का बी लॉ का, बिज़नेस लॉ वगैरह का जो पेपर है, उसमें कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो बस आप लोगों को याद रखनी है। समझ आती है, नहीं आती है, डज़न्ट मैटर। लेकिन यहाँ पर चूँकि उसकी एप्लीकेशन भी साथ ही है, इसलिए एट टाइम्स दिस पेपर पार्टिकुलरली इज़ अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। अच्छा जी, बाकी ऑब्वियसली इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप मुझे ऑफ़िस आवर्स में रीच कर सकते हो, व्हिच माइट बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट एट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन माय स्केड्यूल। लेकिन ये है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। जो फिज़िकल स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फ्री हूँ, तो कोई भी बच्चा दे कैन अप्रोच मी। मुझे ये कोई इस तरह की फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि आपको ख़ास तौर पे मेरे लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ये फिज़िकल स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आपको मेरे से ख़ास तौर पे हाँ, जब आप मुझे फ्री देखो, यू कैन अप्रोच मी आफ्टर क्लास एज़ वेल। अगर कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आप लोगों को टाइम दे दूँ। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले, उनके लिए हमारा ग्रुप बना हुआ है। मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर आपके पास किसी भी वक़्त आपको ये अलाउड है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग हर वक़्त मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर एंगेज्ड होते हैं, कई हमारे में से जो टीचर्स हैं वो अपनी फ़र्म्स भी चला रहे हैं, कई तरह की और भी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल कि हम आप लोगों के सवालात के जवाब उसी वक़्त दें। तो थोड़ा-सा आपको एक नेचुरली ब्रेक ज़हन में रखनी है। कोशिश करें कि आप 24 टू 48 आवर्स को अपने ज़हन में रखें। हो सकता है कि ब्रेक मिले इतना, उसके बाद हम आपके सवालात के जवाब देंगे। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता थ्रू आउट द वीक, तो वीकली हमारी एक मीटिंग होती है। ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उस वीकली मीटिंग के अंदर जो भी आपके क्यू&एज़ का जवाब नहीं दिया गया ड्यूरिंग द वीक, आप उनको भी पूछ सकते हो और उसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आया, तो वो भी आप हमारे से पूछ सकते हो। वैसे जो हमारे टीएज़ हैं,
وہ ہمارے اسکلز لیول کے جو ٹی ایز ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ ساتھ ساتھ لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے دیر از اے ویری ہائی پاسبلٹی کہ ہمارے ٹیچرز اگر ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جو آپ کے بیس لیول کے کانسیپٹس ہیں، جو چیپٹرز گزر چکے ہیں، وہ اس کے جوابات بھی آپ کو دے دیں ہماری اجازت سے. تو اگر کوئی ٹی اے آپ کو کوئی جواب دے رہا ہو تو آپ اس کو فلی ٹرسٹ کریں، وہ ہماری اجازت سے جواب دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی سبجیکٹ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں. یہ بیٹے آپ لوگوں کا F6 ٹیکسیشن کا سبجیکٹ ہے اور یو کے کا ویریئنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ ٹیکس جو ہے نا بیسکلی یہ ایک کمپلسری کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن کیا ہے بیٹے؟ ہم لوگوں نے پہلے بھی لاسٹ کلاس کے اندر بھی تھوڑا سا، جس وقت ہم نے ویسے وربلی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، فارملی ہم لوگوں نے اپنی بھی کلاسز شروع نہیں کی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ملک ہمارا ہے، جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہو وہ آپ کا گھر ہے. تو آبویسلی جہاں پر آپ رہ رہے ہو، جو آپ کا گھر ہے، اس کو آپ ہی کے پیسوں سے چلایا جائے گا. تو جو بھی شخص رہ رہا ہو، ایک ایڈلٹ ہو، کماتا ہو، رسپانسبل ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں وہ کنٹریبیوٹ کرے، کچھ نہ کچھ پیسہ دے. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس گھر کی جتنی فیسلٹیز استعمال کر رہا ہے اس کے مطابق وہ اس کا پیسہ دے. اور کبھی کبھار ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جتنا ویلدی ہے اور جتنا اسٹرانگ ہے، جس طرح عمومی طور پہ آپ دیکھو گے کہ والد صاحب جو ہیں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گھر کے اندر پیسوں کے معاملے میں، کیونکہ وہ ارننگ کر رہے ہیں. ہی از اسٹرانگ انف، ہی از اولڈ انف اینڈ ہی از ارننگ انف ٹو کنٹریبیوٹ ان دا ہاؤس. پھر اس کے بعد جس وقت کوئی بڑا بھائی بڑی بہن کوئی کمانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر، گھر ساروں کا البتہ. اور گھر سے ہوگا کیا؟ جو بھی بیٹے ہمارے پاس اجتماعی ہمارے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ملک ہم سب کا ہے، ملک کے اندر کچھ اجتماعی بیٹے ہماری فیسلٹیز ہیں جو سارے کے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بیسک ایجوکیشن ہے. بیسک ایجوکیشن جو آپ کی ایٹ لیسٹ ہائی اسکول تک کی جو ایجوکیشن ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کے بچوں کا حق ہے. تو حکومت جو ہے کوشش کرتی ہے کہ فری ایجوکیشن جو ہے اس کو پرووائڈ کیا جائے. ہم یو کے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ اپنا فوکس یو کے مطابق رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی فری ایجوکیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگری کرو یا نہ کرو کہ جی وہ ایجوکیشن ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا اس وقت فوکس یو کے کا ہے. جس وقت آپ بیٹے لاء کا ٹیکس کا پیپر پڑھ رہے ہو، آپ یوں ہی سمجھو کہ جس طرح آپ یو کے اندر ہی بیٹھے ہو اور اسی کے مطابق پڑھ رہے ہو. یو آر ناٹ سیٹنگ ان پاکستان، آپ یو کے مطابق. اور یو کے میں آپ یوں سمجھ لو کہ مور دین 90% آف دا پاپولیشن دے اویل دا فری ایجوکیشن فیسلٹی. وہ پبلک یا پرائیویٹ اسکولس میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ فری اسکولس میں پڑھتے ہیں. وہاں پہ آپ کے او لیولس اے لیولس تک ایٹ ٹائمس فری ایجوکیشن ہوتی ہے، لہٰذا یو ڈو ناٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. لیکن وہ کمپلسری بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جب حکومت نے کمپلسری رکھی ہوئی ایجوکیشن کہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ چھوڑ نہیں سکتے اسکول، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا پھر یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ان کے لیے اس کو فری بھی کرے. اسی طرح بیٹے ہیلتھ کیئر ہے، وہ بھی انگلینڈ کے اندر فری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کی سڑکیں ہیں، مختلف طرح کے آپ کے بجلی وغیرہ کے، انٹرنیٹ وغیرہ کی فیسلٹیز ہیں، اور کئی طرح کے انفراسٹرکچرز ہیں، بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، آپ کے بارڈر فیسلٹیز ہیں، سیکورٹی ہے، ڈیفنس کے سسٹمز ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا بیٹے پیسے مانگتا ہے. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ فری ہے تو شاید آپ کو جیب سے ابھی پیسے نہ دینے پڑ رہے ہوں، لیکن یاد رکھو ٹیکس کے اندر پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میرے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے تو شاید ابھی آپ کو پیسے نہ دینے پڑے ہوں، لیکن آپ نے ساری عمر اپنی کمائی میں سے ٹیکس دیا ہوگا، تو وہی پیسہ جمع ہوا اب آگے آپ لوگ اس کے فیسلٹیز کو انجوائے کر سکتے ہو. اچھا، یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک لکھی ہوئی ہے جی کہ ٹیکس کا جو سسٹم ہے نا، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو فیئر رکھا جائے. کیا رکھا جائے؟ ہاں، فیئر رکھا جائے. ہر ایک سے اگر آپ سیم ٹیکس لینا شروع کر دو گے نا تو شاید وہ فیئر نہ ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوشش یہ کی جاتی ہے ٹیکس کا سسٹم بناتے ہوئے کہ جو شخص زیادہ فیسلٹی استعمال کر رہا ہے اس سے زیادہ ٹیکس لیا جائے، جو شخص کم فیسلٹی استعمال کر رہا ہے اس سے کم ٹیکس لیا جائے. اسی طرح جو شخص زیادہ کما رہا ہے وہ چونکہ زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس سے آپ تھوڑا زیادہ ٹیکس لے لو، جو شخص اتنا نہیں کما رہا، کم کما رہا ہے، تو اس سے آپ تھوڑا کم ٹیکس لے لو. لیکن اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے بچوں کہ ٹیکس کا سسٹم ہمیشہ فیئر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر ٹیکس کا سسٹم فیئرنیس کے قریب نہیں ہوگا تو لوگوں کا پھر احتجاج سامنے آنا شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس پہ ریبیل کرنا شروع کر دیں گے. اور ہم لوگوں نے بارہا بڑے سارے ملکوں کے اندر ہسٹری میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ٹیکس کے نظام کے اوپر شدید قسم کے جو ہے نا وہ جھڑپیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ملکوں نے آزادی حاصل کی ہے اس طرح سے. مثال کے طور پہ اگر آپ یو ایس اے کی بات کرتے ہو تو یو ایس اے بیسکلی برٹش کالونیز تھیں. ٹھیک ہے. انگلینڈ نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا تھا اور 13 اپنی کالونیز بنائی تھیں انیشلی، اور وہ 13 کالونیز جو ہے انہوں نے اپنی ہی حکومت یعنی کہ برٹن کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس کا جو انہوں نے بنیاد بنائی وہ انہوں نے بنائی ٹیکس. اگر جی ہم کس چیز کا ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو جو یو کے کی حکومت تھی وہ کہتی تھی دیکھو ہم لوگ تمہیں اس والے علاقے تک
لے کے آنے کے لیے ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے, شپس آتے جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو سیفٹی سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. اس چیز کے ہم لوگ آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بحث کرنا شروع کر دی کس چیز کی سیکورٹی. ہمارے بچے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں, ہم لوگ خود ہی اس چیز کو آگے بات کر رہے ہیں, تو وی ڈونٹ نیڈ یور ڈیفینس اور اینی تھنگ ایلس, لہٰذا ہمارے سے ٹیکس نہ لیا جائے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا ریولوشن شروع کی, جس کا جو پہلا انسیڈنس تھا اس کو کہتے ہیں بوسٹن ٹی پارٹی. انہوں نے ٹیکس کم کرتے چلے گئے, برٹن کی حکومت کم کرتی چلی گئی, لیکن ایک ٹیکس رہ گیا تھا, وہ تھا ٹی ٹیکس. کیا تھا؟ چائے جو ہے بہت پی جاتی تھی, تو اگر آپ آج دیکھو گے نا تو آج یو ایس اے کے اندر کافی زیادہ پی جاتی ہے, چائے کم پی جاتی ہے. وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک آپ سمجھ لو کہ تھوڑی سی ہسٹری ہے. ون آف دیم از وچ کہ انہوں نے اس کو آپ سمجھ لو کہ ایک ضد میں بھی آ کے کام شروع کیا کہ یار چھوڑو ہم چائے پیتے ہی نہیں. لیکن اب برٹش لوگ جو ہیں چائے بہت پیتے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس رکھا ہوا تھا. تو امریکن ریولوشنری لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کے اس والے پورے جہاز کی جو چائے ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دی. اب سمندر کے اوپر دھوپ لگی تو چائے والا ہی رنگ ہو گیا پورا کا پورا, تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا بوسٹن ٹی پارٹی. ٹھیک ہے, بوسٹن کے کوسٹ کے اوپر انہوں نے حرکت کی تھی. وہاں سے انہوں نے یہ ساری ریولوشن شروع کی, اور ان کی جو جنگ آزادی ہے 1700s کے اندر وہ شروع ہو گئی, اور انہوں نے اپنا ملک ہی آزاد کروا لیا. تو دیکھو ٹیکسز کا اتنا شدید قسم کا اثر پڑ سکتا ہے. فرانس کے اندر بھی یہی ہوا. فرانس کے اندر فرینچ ریولوشن جس وقت آئی تھی تو بڑی شدید قسم کی ریولوشن تھی, وہ بھی ٹیکسز کے خلاف تھی. تو اس چیز سے سبق حاصل کرتے ہوئے اکثر ممالک نے یہ کیا کہ اپنے ٹیکس کے نظام کو انہوں نے ریوائز کیا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہماری بھی عوام کیا کرے, ہمارے خلاف اس طرح سے کھڑی ہو جائے. تو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ ہائی ارنرز کے اوپر ہائر ٹیکس رکھا جائے اور لو ارنرز کے اوپر لوور ٹیکس رکھا جائے. پہلے بیٹے یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے عمومی طور پہ ٹیکسز فکسڈ ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ تو اگر فرض کرو ہر بندے سے رکھا گیا کہ جی آپ لوگوں نے 1000 پاؤنڈ پے کرنا ہے, تو بیٹے جو شخص لاکھوں پاؤنڈ کما رہا ہوگا سال کا, اس کے لیے تو 1000 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جو بیچارہ کما ہی چند 1000 پاؤنڈ رہا ہوگا اس کے لیے 1000 پاؤنڈ دینا ایک بہت میجر حصہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے, دس ول ناٹ بی گڈ. آن دا ادر ہینڈ اگر پرسنٹیج رکھ دی جائے, کیا رکھ دی جائے کہ آپ اپنی کمائی کا اتنا پرسنٹ رکھو گے, جس طرح مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ بھائی آپ کی جو سیونگز ہیں وہ جو آپ کا 2.5% ہے اتنا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, جو آپ کے فالتو کی ہے, جو آپ کے نصاب سے اوپر کی کمائی ہے, اس کا صرف 2.5% ہوگا. تو 2.5%, جس کے پاس فرض کرو 1 ارب روپے ہے اس کے لیے 2.5% 2.5 کروڑ ہے. جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اس کے لیے 2.5% جو ہے بیٹے وہ 2.5 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا کم پیسہ ہے اتنی کم آپ کی وہ زکوٰۃ پڑی, حتیٰ کہ ایک لیول اس طرح کا آتا ہے کہ اگر اس سے کم پیسہ ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ دیکھو گے کہ کئی آپ کو ٹیکسیشن کے نظاموں میں نظر آئے گا کہ اگر آپ اتنے سے کم کماتے ہو تو آپ کے اوپر ٹیکس بھی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹیکس معاف ہے آپ کو. چلیں, یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو یہ پیپر ہے نا بچوں, دس از سم تھنگ نیو. جس طرح آپ لوگوں نے لا پڑھا تھا, تو لا کی آپ نے نہ پہلے بیسس پڑھی تھی کوئی, FA1 FA2 FFA, اس کے اندر کوئی آپ نے لا کی بیسس نہیں پڑھی تھی, وہ ایک نیا پیپر تھا, اور لا شروع ہو کے لا ہی کے اندر ختم ہو گیا. اسی طرح بیٹے ٹیکس بھی شروع ہو کے ٹیکس ہی کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن ان لائک بی لا, جو آپ لوگوں نے بزنس لا پڑھا تھا, اس والے پیپر کے اندر آپ کے پاس اکاؤنٹنگ کی نالج ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹنگ کی نالج نہیں ہے نا بیٹے, تو آپ ٹیکسیشن کی بھی اچھی طریقے سے کیلکولیشن نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت گہری نالج ہونا ضروری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس نالج لیول تک کی FFA تک کی نالج کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ بیٹے ہمارے کئی جو ٹیکسز ہیں وہ کیلکولیٹ ہی آپ کی انکم اور ایکسپینسز وغیرہ کی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے, ایسٹس کا آئیڈیا نہیں ہے, نان کرنٹ ایسٹس کا آئیڈیا نہیں ہے, ڈیپریسیشن کا آئیڈیا نہیں ہے, تو اس والے ان ٹیکسز کو بھی کیلکولیٹ کرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو. ٹھیک ہے جی. چلیں ہم لوگ ذرا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بیٹے فوکس کرتے ہیں ٹائپس آف ٹیکسز کے اوپر. دیکھو بھی ٹیکس کو لینے کی میں نے آپ کو ابھی وجہ بتا دی ہے کہ ٹیکس لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم ملک کو چلائیں اور عوام کو بیسک فیسلٹیز دیں, اور چونکہ وہ بیسک فیسلٹیز عوام نے استعمال کرنی ہیں اس لیے عوام ہی کی جیب سے پیسہ جائے گا. اب بیٹے اس کے اندر ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے, موسٹ پروبلی ہمارے پاس غالباً اس کی کوئی نہ کوئی امیجز بنے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر ملک چلانے کے لیے بیٹے مثال کے طور پر $1000 کی ضرورت ہو, تو اب حکومت کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. یا تو $1000 وہ عوام سے مانگ لے ٹیکسز کے زمرے میں, ٹھیک ہے, $1000 کی ضرورت ہے, $1000 وہ کہیں کہ عوام جو ہے ہمیں دے دے. یا پھر وہ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے سے انہوں نے عوام سے پیسے لے رکھے تھے اس سے وہ کوئی بزنس شروع کر دیں. کیا کر دیں؟ ہاں, اور جب وہ بزنس شروع کریں گے تو ملکی سطح کے اوپر وہ بزنس ہوگا اور ملک اسی پیسے سے اپنا ملک چلاتا رہے گا.
اس کی مثال جو ہے آپ کو نظر آئے گی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ کئی اس طرح کے ملک دنیا میں موجود ہیں جس کے اندر ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہیں یا نہیں ہیں. بچے کئی دفعہ کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر ٹیکسز کیوں ضروری ہیں, مڈل ایسٹ میں جا کے دیکھیں وہ تو ٹیکس نہیں لے رہے. ہاں وہ بھی اب لے رہے ہیں ٹیکسز, لیکن بڑے تھوڑے. آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی بھی ٹیکس نہیں تھا ادھر. تو پھر ان کا ملک کس طرح سے چل رہا ہے؟ ان کا ملک چل رہا ہے بیٹے گورنمنٹ لیول کے بزنسز سے. مثال کے طور پہ ملک سے تیل نکل آیا, تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے مختلف ممالک کو, وہاں سے اتنی ان کو کمائی ہو جاتی ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ ادھر سے ہی پورے ہو جاتے ہیں, بلکہ ایٹ ٹائمز اس سے کہیں زیادہ آ جاتے ہیں. تو ملک پروفٹ میں چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ممالک ایسے ہیں بیٹے کہ جن کا ملکی لیول کے اوپر کوئی بزنس نہیں ہے, تو ان کو ملک چلانے کے لیے عوام سے پیسہ لینا پڑتا ہے. تو عوام جو بزنسز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ پیسہ لے کر ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جو مڈل ایسٹرن وغیرہ ممالک ہیں یا پھر کئی اور بھی کنٹریز اس طرح کی ہیں جن میں ٹیکسز بہت تھوڑے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, وہاں پر مسئلہ یہ ہے وہ ان کے اپنے جو ہے نا بزنسز وہ بہت اچھے لیول کے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں, اگر آپ کے پاس بزنسز نہیں ہیں ملکی سطح کے اوپر, یا آپ یہ کہہ لو کہ کم ہیں, ضرورت ہے فرض کرو آپ کو $1 ملین کی اور کما رہے ہو آپ مشکل سے $200 یا $500, سوری $1 ملین کی اور $5 لاکھ آپ لوگ کما رہے ہو یا $2 لاکھ کما رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈیفیسٹ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ یہ ڈیفیسٹ آپ نے پورا کرنا ہے ٹیکسز سے. اب ٹیکسز آپ دو طرح سے بیٹے کلیکٹ کر سکتے ہو. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے ٹیکس لینا ہے اس سے ڈائریکٹ لے لو. کیا کر لو؟ جس سے آپ نے ٹیکس لینا ہے, مثال کے طور پہ میں پاکستان کا ایک سٹیزن ہوں, میں پاکستان کا ریزیڈنٹ ہوں, پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے زہیب راشد سے ٹیکس لینا ہے, تو زہیب راشد سے ڈائریکٹلی ٹیکس مانگ لیا جائے گا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس تو میں ہی دے رہا ہوں لیکن انڈائریکٹلی. کیا دے رہا ہوں؟ جس طرح آپ لوگوں نے ایف ایف اے کے اندر FA1 FA2 وغیرہ کے اندر سیلز ٹیکس کے بارے میں پڑھا تھا, ویٹ کے بارے میں پڑھا تھا, کہ جاتا وہ کنزیومر کی جیب سے ہے لیکن حکومت کلیکٹ کرتی ہے بزنسز سے. اب بزنس اپنی جیب سے نہیں دے رہا سیلز ٹیکس, وہ کس سے دے رہا ہے؟ کسٹمر سے ریسیو کر کے دے رہا ہے سیلز ٹیکس. اس کو ہم کہتے ہیں بیٹے انڈائریکٹ ٹیکس. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, انڈائریکٹ ٹیکس. اب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے نا, یہ والا جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, حکومت کا ایم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس لینا ہی ہے تو ہم زیادہ تر ٹیکس یہاں سے لیں, ڈائریکٹ ٹیکس سے لیں. لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ملک میں ٹیکس کی کمپلائنس بہت اچھی ہو. ٹیکس کی کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پتا ہو کہ کس کا کتنا ٹیکس بنتا ہے, لوگ بھی اپنا ٹیکس ٹائم پہ جمع کرواتے ہوں, ٹھیک ہے جی, چھپاتے نہ ہو چیزوں کو, جھوٹ نہ بولتے ہوں. انفارچونیٹلی کچھ کنٹریز کے اندر اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کچھ کنٹریز کے اندر آپ دیکھو گے کہ وہاں پر کئی دفعہ ٹیکسز وغیرہ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی دفعہ کیش پہ نظام چل رہا ہوتا ہے. کس پہ نظام چل رہا ہوتا ہے؟ ہاں, لوگ بینک اکاؤنٹ سے کام نہیں کر رہے ہوتے, کیش پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی چیز بارہا اپنی اکاؤنٹنگ کی کلاسز میں بتائی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ کیش میں کوئی کام کر رہے ہو نا بیٹے, تو حکومت کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہو. بینک کی ٹرانزیکشن کو ٹریک کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو اکاؤنٹ میں $1000 ٹرانسفر کیے, حکومت کو پتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پتا ہے کہ میں نے 1000 روپیز جو ہیں وہ کسی کو ٹرانسفر کیے ہیں, ٹھیک ہے. دے کین ٹریک دیٹ, دے کین کیپ ٹریک آف دیٹ, اور وہ کہیں گے کہ زہیب راشد کا ایک طرح سے ایکسپینس ہو گیا, $1000 چلے گئے ہیں, اور آپ کی ایک طرح سے انکم ہو گئی ہے, تو آپ سے ہو سکتا ہے ٹیکس مانگ لیں. آئی بات سمجھ؟ ہاں, کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کس چیز کے پیسے تھے, آپ کہو گے جی مجھے ان سے پیسے ملے ہیں. کس چیز کے پیسے ملیں؟ بس ملیں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی انکم ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. لیکن اگر میں آپ کو انڈر دا ٹیبل آؤٹ آف دا بینک ویسے کیش میں پیسے دیتا ہوں, حکومت کو نہیں پتا اس چیز کا. تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ میکسیمم پاسبل جو حصہ ہے وہ کس سے لیا جائے؟ ڈائریکٹ ٹیکسز سے. جس نے ٹیکس دینا ہے اسی سے حکومت ڈائریکٹ لے لے. لیکن کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر حکومت کہتی ہے کہ شاید یہ فیئر نہ ہو, شاید یہ فیئر. غور سے سننا میری بات. دیکھو ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے شاید FFA کے اندر FA1 FA2 کے اندر پڑھا ہو کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیوں کہتے ہیں. ہے آئیڈیا؟ میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ چیز بتائی تھی, میرے اسٹوڈنٹس کو شاید یہ یاد ہو کہ سیلز ٹیکس کو ہم لوگ سیلز ٹیکس کہتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ہم اس کو ویٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بیٹے جس وقت آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہو نا, اس پروڈکٹ کو آپ را مٹیریل کی فارم میں نہیں خریدتے, آپ کنزیومر ہو. کیا ہو؟ مثال کے طور پہ اگر میں اس ڈسٹر کی بات کرتا ہوں تو اس ڈسٹر میں لکڑی بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ یہ فیلٹ بھی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو گلو کے ساتھ اس کے اوپر چپکایا بھی گیا ہے. لیکن اگر میں نے یہ ڈسٹر خریدنا ہوتا آپ سے اور آپ مجھے کہتے سر یہ درخت لگا ہوا ہے اور یہ جو اونٹ ہے نا یہ چلتا ہوا جا رہا ہے, اسی میں ڈسٹر چھپا ہوا ہے, کیا اسی میں آپ اس سے ڈسٹر لے لیں اور ہمیں $100 دے دیں. کہوں گے یار میں اس کا کیا کروں؟ آپ مجھے کہو گے کہ سر آپ لکڑی کو کاٹیں
اس کو چاپ آؤٹ کریں، اس کو وہ ریگ مال کے ساتھ اور رنداوے کے ساتھ اس کو پورا پورا فلیٹ کریں، یہ لکڑی کا پیس بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اونٹ کو ذبح کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کے ہیئر اتاریں، اس کو بنیں، فیلٹ بن جائے گی، فیلٹ کو کاٹیں، اس کو ڈائی کریں، اس کے اوپر چپکائیں، آپ کا ڈسٹر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ہوں گے یار کون درخت کو کاٹے، کون یہ ساری کی ساری محنتیں کرے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہر پروسیس اس چیز میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، میں درخت خریدنے کے لیے تیار نہیں، میں اونٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں، جب تک کہ درخت کو کاٹ کے اس کے لکڑی کا یہ پیس بن کے اونٹ کو ذبح کر کے اس کے فیلٹ ہیئر بنا کر اس پہ چپکا کے مجھے نہ دیا جائے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے بیٹے پروسیسز لگ رہے ہیں۔ اور پھر درخت کہاں لگے ہوئے ہیں؟ جنگل میں۔ اونٹ کہاں پھر رہے ہیں؟ گاؤں وغیرہ کے ایریاز کے اندر، صحراؤں کے اندر۔ تو وہاں سے لے کر یہ چیز میرے تک کیسے پہنچے گی؟ اور یہ کاٹنے کوٹنے کے اندر چیزیں، بجلی بھی ہو سکتا ہے استعمال ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، سارے کی ساری فیسلٹی استعمال ہو رہی ہو، سڑکیں استعمال ہو رہی ہوں، یہ سارا انفراسٹرکچر کس نے بنا کے دیا ہے؟ حکومت نے۔ کس نے؟ تو حکومت کہتی ہے دیکھو بھائی، اپنی محنت کا بزنس بھی کما رہا ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر وہ استعمال کر رہا ہے اس چیز کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کے لیے، وہ حکومت کا بنایا ہوا ہے۔ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اور حکومت کس کا پیسہ خرچ کرتی ہے بچوں؟ عوام کا۔ عوام کا پیسہ خرچ کرتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اس عوام کا کیا قصور جس نے ہمیں پیسہ دیا لیکن وہ یہ ڈسٹر خرید ہی نہیں رہے، تو لہٰذا اس کا ٹیکس وہ دے گا جو یہ ڈسٹر خرید رہا ہے، جو اس ڈسٹر کو استعمال کر رہا ہے، تو اس سے یہ والا ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اب اس والے ٹیکس کے پیسے واپس خزانے میں ڈالیں گے تاکہ باقی ساری عوام کو بھی ہم لوگ اس کا فائدہ دے سکیں۔ دیکھو اس کا فائدہ آپ نے تو استعمال کر لیا، لیکن آپ اکیلے نے استعمال کیا، جس نے وہ چیز خریدی اس نے اس کا فائدہ استعمال کیا، باقیوں نے تو کیا ہی نہیں۔ ایم ہی ان کے پیسوں سے سڑکیں بھی بنی اور اس طرح کے اسٹیشنز بھی بنے اور سارا کچھ بنا انہوں نے۔ لہٰذا اس والے ٹیکس کو ہم لوگ صرف کنزیومر سے لیتے ہیں۔ کس سے لیتے ہیں؟ اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر ٹیکس یہاں سے آئے اور کچھ ٹیکس یہاں سے آئے، لیکن کئی اس طرح کے ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کی بھی اگر آپ بات کر لو تو پاکستان میں عمومی طور پہ زیادہ تر ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے، ٹھیک ہے نا۔ انکم ٹیکسز سے کم کلیکٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز سے کم کلیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کئی بزنسز بیٹے اس طرح کے ہیں جو ابھی بھی کیش ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں۔ کس پہ چل رہے ہیں؟ تو ان کی انکم کو ٹریک کرنا، ان کے پروفٹس کو ٹریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چلیں جی، اب ہم لوگ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پہلے تو ذرا واپس آئیں اس والے پیج کے اوپر کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں کون کون سے ٹیکسز شامل ہیں۔ پہلا ٹیکس جو بیٹے شامل ہے نا وہ ہے انکم ٹیکس۔ کیا ہے؟ انکم ٹیکس۔ اور دوسرا جو شامل ہے وہ ہے کارپوریشن ٹیکس۔ اگر آپ یہ کارپوریشن ٹیکس کو نکال دو، کارپوریشن ٹیکس کے علاوہ انکم ٹیکس، انہیریٹنس ٹیکس، سی جی ٹی اور این آئی سی، یہ وہ ٹیکسز ہیں جو انڈیویجولز پے کرتے ہیں۔ کون پے کرتا ہے؟ انڈیویجولز۔ انڈیویجولز میں عام انسان، سول پروپرائٹر اور پارٹنرز، یہ سب آ جاتے ہیں، یہ انڈیویجولز ہیں۔ کیا ہیں؟ اور انڈیویجولز کے علاوہ ہوتی ہیں کمپنیز۔ کیا ہوتی ہیں؟ کمپنیز یہ والے ٹیکس نہیں پے کرتی، کمپنیز پے کرتی ہیں کارپوریشن ٹیکس۔ کون سا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ آپ کہو گے سر انڈیویجول پہ تو زیادہ ٹیکسز ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں، کارپوریشن ٹیکس میں یہ سارے ٹیکسز آئے ہوئے ہوتے ہیں، شامل ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی، لیکن اس کی کیلکولیشن کے ریٹس، ان کا سارا کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو علیحدہ سے رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایز این انڈیویجول کما رہے ہو تو بیٹے آپ کے انکم کے کئی سورسز ہو سکتے ہیں، تو ڈپینڈنگ کہ آپ انکم کہاں سے کما رہے ہو اس پہ ٹیکس بھی الگ طرح کا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی بات کروں، آج سے 2 سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، مجھے ان سے انہیریٹنس ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ وراثت ملی ہے۔ جو وراثت ملتی ہے نا بیٹے، وراثت کے اوپر انگلینڈ میں لگتا ہے انہیریٹنس ٹیکس۔ کیا لگتا ہے؟ انہیریٹنس ٹیکس۔ اس کے پیچھے بھی ایک پورا لاجک ہے۔ جس وقت ایک شخص فوت ہوتا ہے، اور فرض کرو کہ وہ جس وقت فوت ہوا تو اس کی ساری لائبلٹیز اتارنے کے بعد اس کے پاس 1 ملین پاؤنڈز بچے۔ ہم اب کوشش کریں گے یہاں پہ ڈالرز کی بات نہ کریں، یہاں پہ ہم لوگ پاؤنڈز کی بات کریں کیونکہ ہم یو کے کی بات کر رہے ہیں، تو اپنا موڈ بھی ہم لوگ یو کے کا ہی رکھیں۔ تو ہاں جی، تو اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک شخص کی جو فوت ہوا اور اس کے پاس پیچھے بچے 1 ملین ڈالرز، 1 ملین پاؤنڈز، 1 ملین پاؤنڈز پہ پہلے لگے گا بیٹے ٹیکس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ ٹیکس یا انہیریٹنس ٹیکس۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیتھ ٹیکس یا انہیریٹنس ٹیکس۔ تو انہیریٹنس ٹیکس کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگا؟ اس کے لیے بیٹے آئی ایچ ٹی کے اپنے اصول ہوتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس کے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم لوگ سیپریٹلی پڑھیں گے۔ تو ایک شخص جس کو اس وراثت میں سے حصہ ملنا ہے، اس کو حصہ ملے گا وہ ٹیکس کٹنے کے بعد۔ آگئی بات سمجھ؟ اسی طرح بیٹے اگر میں کوئی اپنی ریگولر انکم کما رہا ہوں، ریگولر انکم کیا ہوتی ہے؟ ریگولر انکم ہوتی ہے میری کوئی سیلری آ رہی ہے،
وہ بھی ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کیا کیا کس میں کئی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو بزنس میں چلا رہا ہوں کوئی نہ کوئی, لیکن ایز این انڈیویجول, ایز این ناٹ ایز اے کمپنی. میں کوئی سول پروپرائٹر ہوں یا پھر میں کوئی پارٹنر ہوں کسی جگہ کے اوپر, وہاں سے مجھے کوئی انکم آ رہی ہے, یا پھر میں نے کوئی اپنی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہاں سے بیٹے جو میرے پاس انکم آئے گی نا, اس پہ لگے گا انکم ٹیکس. کیا لگے گا؟ یہ میری ریگولر انکم ہے. لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح میرے نان کرنٹ ایسٹس ہیں. آپ ساروں نے پڑھا ہوگا نان کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں. ایک ہے کہ میرے پاس ایک بلڈنگ ہے بیٹے, اور میں نے اس کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے, وہ کرایہ آتا ہے, وہ میری انکم ہے. لیکن اگر میں اپنی بلڈنگ ہی بیچ دوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپوزل. کیا کہتے ہیں؟ یہ میری نارمل انکم نہیں ہے. یہ تو اس طرح جس طرح مرغی کے انڈے بیچنے کی بجائے میں نے مرغی ہی بیچ دی, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو میرے اوپر ٹیکس لگے گا وہ انکم ٹیکس نہیں ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل گینز ٹیکس. کیا کہتے ہیں؟ سی جی ٹی. تو اس کے بارے میں بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اسی طرح بیٹے کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو کما رہے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی جو سیلریز لے رہے ہوتے ہیں یا پھر جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, تو حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ بھی نیشنل انشورنس میں کنٹریبیوٹ کریں. یہ نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دیکھو, جس وقت کوئی شخص ریٹائر ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں نا, تو انگلینڈ میں کئی طرح کے بینیفٹس ہیں جو وہاں کی عوام کو ملتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کئی لوگ جو ہیں وہ یو کے نیشنلز بننے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک میجر وجہ یہ ہے کہ یو کے اندر کئی اس طرح کے بینیفٹس موجود ہیں جو کسی دور کے اندر 1400 سال پہلے مسلم خلافتوں وغیرہ کے اندر موجود ہوتے تھے. اب پریکٹیکلی وہ اس والے ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں, ہم انفارچونیٹلی اب اس والے ماڈل پر نہیں چل رہے, وچ از اے ویری, آپ سمجھ لو کہ پریشان کن بات. لیکن یاد رکھو بیٹے, اس ماڈل پہ چلنے کے لیے نا آپ کو بیسکلی کنٹریبیوشن بھی چاہیے. اسلام نے اس کے لیے کنٹریبیوشن کا ماڈل رکھا ہوا تھا زکوٰۃ, کہ سارے لوگ زکوٰۃ دیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو ویلدی لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ سے جو نیڈی لوگ ہیں ان کی ضرورت کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. تو اس میں کیا کیا ضرورتیں پوری ہوتی تھیں؟ اس میں جو ویڈوز ہوتی تھیں ان کو بھی ایک الاؤنس ملتا تھا. جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پیدائش سے جب تک وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا تھا اس کو ایک الاؤنس ملتا تھا. اس کے بعد, بلکہ سوری, دودھ پیتا بچے کے بعد جس وقت وہ بڑا ہو جاتا تھا, دودھ چھوڑ دیتا تھا, وہاں سے لے کے جب تک وہ خود نہیں کمانا شروع کر دے گا اس کو الاؤنس ملنا شروع ہو جاتا تھا. اسی طرح کوئی اگر فرض کرو اپاہج ہو گیا ہے, کوئی جہاد کرتا ہوا کسی چیز میں, اب وہ ڈسیبل ہو گیا ہے, تو اس کو بھی اس سے کنٹریبیوشن ملتی تھی. تو یہ بیت المال جو تھا یہ بیسکلی پورے کے پوری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا, اور اس میں ہر بندہ اپنی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ آ کے سبمٹ کرواتا تھا. تو اب یو کے بھی اسی ماڈل پہ چل رہا ہے. یو کے کہتا ہے کہ دیکھو, ہمارے جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کو رہائش کی جگہ ضروری ہے, جو ایجوکیشن جو ہے فری چاہتے ہیں ان کو فری ایجوکیشن دینی ہے, علاج فری دینا ہے, اگر کوئی خدا نخواستہ آرفنس ہیں یا پھر ویڈوز ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی بینیفٹ دینا ہے. بالکل وہی والے بینیفٹس ہیں, حتیٰ کہ کچھ بینیفٹس کا نام بھی انہوں نے کئی صحابہ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے, جس طرح اس کو کہتے ہیں عمرز لا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر ویڈوز وغیرہ کو بینیفٹس دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ ہم لوگوں نے اپنی چیز کو, اپنے اسلاف والی چیزوں کو بھلا دیا ہے, لیکن باہر کے لوگوں نے نہیں بھلایا. تو وہ اس والے ماڈل کے اوپر چلتے ہیں. لیکن اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی کمائی میں سے ایک فکسڈ حصہ جو ہے نا, ایک فکسڈ پرسنٹیج وہ این آئی سی کی دے. اس کو کہتے ہیں نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن. انشورنس کسے کہتے ہیں بچوں, ہے کچھ آئیڈیا؟ انشورنس کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہوئی ہے. کیوں ہوتی ہے انشورنس؟ تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آئے تو اس وقت وہ چیز کام آ جائے, ٹھیک ہے. کیا برا وقت آ سکتا ہے, اللہ حفاظت میں, کہ بندے کی کمائی رک جائے. کیا ہو جائے؟ کمائی رک جائے, وہ کما نہیں رہا. کیوں نہیں کما رہا؟ یا تو وہ ریٹائر ہو گیا, یا خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اس طرح کے مسئلے مسائل ہو گئے, یا ویسے ہی اس بیچارے کا بزنس ٹھپ ہو گیا, کوئی بھی ایشو آ گیا, کما نہیں رہا. اس وقت حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. کس پیسے سے سپورٹ کرو گے بھائی؟ اسی پیسے سے جو آپ نے تب جمع کروایا تھا جس وقت آپ کما رہے تھے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ پاکستان کے اندر ہم اس کا ایک چھوٹا سا ایک ورژن استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ای او بی آئی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اینی وے, تو یہ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے چیزیں بتا دی ہیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بیسکلی ویٹ یا سیلز ٹیکس ہے, اٹس دا سیم تھنگ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ویٹ ہو یا سیلز ٹیکس ہو, اٹ از دا سیم تھنگ. ہم اس کو جس وقت ہم لوگ ٹیکس کا پیپر پڑھے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پہ اس کو ویٹ کے نام سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب اس کے اندر کیٹیگریز کے اندر آ جاتے ہیں. تو اگر ہم لوگ کیٹیگریز کی بات کریں بچوں, تو یہاں پر نا ہم لوگ سب سے پہلے بات کرنے لگے ہیں انکم کی کیٹیگریز کی. کس کی؟ انکم کی. میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ آپ لوگ انکم ٹیکس پے کرتے ہو. کیا پے کرتے ہو؟ ڈائریکٹ ٹیکسز میں سب سے پہلی قسم کون سی ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کی ہے؟ انکم ٹیکس کی. تو انکم ٹیکس کس کس انکم کے اوپر لگتا ہے, وہ انکم کی کیٹیگریز نا یہ بنی ہوئی ہیں.
سب سے پہلے اگر آپ کوئی سیلری کما رہے ہو, کیا کما رہے ہو, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے 1 لاکھ سیلری مل رہی ہے, تو میں اس کو کہوں گا یہ میری انکم ہے. کیا ہے؟ اس انکم کے اوپر مجھے لگے گا انکم ٹیکس. اسی طرح بیٹے میری کوئی اپنی پریکٹس ہے, سول ٹریڈر پریکٹس ہے, میں سول ٹریڈر ہوں, میرا کوئی بزنس ہے, کوئی پریکٹس ہے, کوئی میں سروسز دیتا ہوں, فری لانسنگ کرتا ہوں, کچھ بھی کرتا ہوں, وہ بھی میری انکم ہے, اس پہ بھی انکم ٹیکس لگے گا. تھرڈ چیز, اگر میں نے کسی اپنی پراپرٹی کو بیٹے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, کس پہ دیا ہوا ہے, ہاں رینٹ پہ دیا ہوا ہے, تو وہ میری رینٹل انکم ہے. کیا ہے؟ اب یہاں پر نا تھوڑا سا ذرا فرق آنا شروع ہوتا ہے. امپلائمنٹ کے اندر کیا کیا کچھ ہے اگر آپ نوٹ کرو, سیلری ہے, ویجز ہیں, بونسز ہیں, بینیفٹس ہیں. اب یہاں پر نا آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا میں سیلری لے رہا ہوں یا کیا میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں. تو اس کی بھی ہم لوگ پہچان سیکھیں گے آگے جا کے. کیا میں سیلف امپلائڈ ہوں یا میں امپلائڈ ہوں. میں آپ کو اس کی ایک بریف سی ایگزامپل دیتا ہوں, آگے ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو چیپٹرز میں پڑھیں گے. اگر کسی کویسچن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے وہ کما رہا ہے, اس کا یہ کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اپنے امپلائر کے ساتھ, اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی امپلائمنٹ انکم آ رہی ہے یا ہم کہیں گے کہ اس کی ٹریڈنگ پروفٹس آ رہے ہیں. تو اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی ٹولز بھی یہ امپلائر کے دیے ہوئے استعمال کرتا ہے, ٹائم ٹیبل بھی امپلائر اس کا طے کرتا ہے, یونیفارم بھی امپلائر اس کی بتاتا ہے, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ امپلائر ہی کر رہا ہے اور اس کو ایک فکس سیلری مل رہی ہے, کام بھی امپلائر ہی اس کو بتاتا ہے, سب کچھ وہ بتا رہا ہے, ٹریننگ بھی امپلائر ہی کروا رہا ہے, تو یہ تو پھر جاب ہے. کیا ہے؟ تو اس سے آنے والی سیلری بیٹے امپلائمنٹ انکم ہوگی. کیا ہوگی؟ لیکن اگر ٹائم ٹیبل بھی میں خود سے طے کر رہا ہوں, اپنے ریٹس بھی میں خود سے بتا رہا ہوں, آپ کی مرضی آپ ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو, ٹھیک ہے, اپنے ٹولز بھی میں خود سے پرووائڈ کر رہا ہوں, تو پھر تو یہ میری ٹریڈ ہے. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ بیٹے ہمارا کوئی اے سی خراب ہو جاتا ہے, ہم باہر سے الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ بھی آ کے وہی کام کرے گا, اور ایک الیکٹریشین کو ہم نے خود سے رکھا ہوا ہے تنخواہ کے اوپر, وہ بھی وہی کام کرے گا. لیکن جس کو ہم نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اس کی تنخواہ ہم اس کو بتائیں گے, اس کے ٹائمنگ ہم اس کو بتائیں گے, ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کا پارٹ کیا کرنا ہے, اس کا پارٹ کیا کرنا ہے, اس کو اس طرح سے کرو, اس کو اس طرح سے کرو, ٹریننگ بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو دلوائیں, سب کچھ ہم کریں, تو وہ ہمارا امپلائی ہے. لیکن جو شخص باہر ہے وہ اپنا ٹائم بھی خود طے کرے گا, اپنے ریٹ بھی خود طے کرے گا, لیکن پھر اس کا رسک بھی وہ خود ہی اٹھائے گا. تو ہم نے ان دونوں کے درمیان نا ڈفرنس ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ہر ایک چیز کے اندر آپ کو الگ الگ طرح کی چیزیں الاؤڈ ہیں اور ڈس الاؤڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, تو امپلائمنٹ انکم ہوگی اور ٹریڈنگ پروفٹس ہو گئے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سر یہ بھی تو بزنس ہی ہے کہ میں پراپرٹی کرائے پہ دے رہا ہوں, کہہ سکتے ہو نا, پراپرٹی کیا کر رہا ہوں میں, کرائے پہ دے رہا ہوں. نہیں بیٹے, پراپرٹی آپ کرائے پہ نہیں دے رہے, آپ بیسیکلی پراپرٹی کو دے رہے ہو, بیچ نہیں رہے. ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت. کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرید و فروخت. اگر آپ فروخت کر رہے ہو نا کوئی چیز, پھر تو وہ ٹریڈ ہے. آپ پراپرٹیز خریدتے ہو, پراپرٹیز بیچتے ہو, وہ آپ کی ایک طرح کی انوینٹری ہے, ٹریڈ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہو, پراپرٹی کو نہیں بیچ رہے بلکہ اس کو آپ نے کرائے پہ دے دی ہے. اور جب میں پراپرٹی کی بات کرتا ہوں نا, تو یہاں پر میں باوجود اس کے کہ اکاؤنٹنگ کی لینگویج کے اندر جس وقت ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں گاڑی بھی شامل ہوتی ہے, کیونکہ پلانٹ ہے, مشینری ہے. کیا ہے؟ ہاں, اس میں کوئی بھی نان کرنٹ ایسٹ شامل ہوتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ نان کرنٹ ایسٹس کی ساروں کی بات نہیں کر رہے, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں لینڈ اینڈ بلڈنگس کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ لینڈ اینڈ بلڈنگس. بیٹے اگر آپ کرائے پہ دے رہے ہو تو وہ رینٹل انکم ہے. کیا ہے؟ اور رینٹل انکم کے اپنے رولز ہیں. لیکن اگر فرض کرو آپ گاڑیاں کرائے پہ دے رہے ہو, کیا چیز کرائے پہ دے رہے ہو, وہ ٹریڈنگ پروفٹس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہاں, آپ کی فلیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, وہ ٹریڈنگ, وہ آپ کا بزنس ہے, وہ ٹریڈنگ کا, وہ یہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک جگہ پہ انویسٹ کر دیا اور ساتھ اس کو کرائے پہ بھی چڑھا دیا, وہ رینٹل انکم ہے. لیکن اگر گاڑیاں شاڑیاں کرائے پہ دے رہے ہو یا کوئی مشینری کرائے پہ دے رہے ہو, مثال کے طور پہ ایک بزنس یہ بھی ہوتا ہے کہ فوٹو کاپی مشینز خرید لیتے ہیں اور اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں, وہ آپ کے ٹریڈنگ پروفٹس ہیں. کیا ہیں؟ صرف لینڈ اینڈ بلڈنگ اگر آپ لوگ خرید کر کرائے پر دے رہے ہو تو وہ کون سی انکم گنی جائے گی؟ رینٹل پراپرٹی, رینٹل اینڈ پراپرٹی انکم. چلیں جی آگے. اسی طرح بیٹے اگر کسی شخص نے, مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں, ایک مجھے آ رہی ہے سیلری, وہ ہو جائے گی امپلائمنٹ انکم. کچھ میں کرتا ہوں فری لانسنگ وغیرہ کے کام, ٹھیک ہے, یا میں نے 2-3 گاڑیاں خرید کے اوبر وغیرہ پہ ان کو دے دیا, وہ ہو جائے گی میری ٹریڈنگ انکم, ٹریڈنگ پروفٹ. اگر میں نے کوئی ایک آدھ بلڈنگ خرید کے اس کو بیٹے کرائے پہ دے دیا, وہ ہو جائے گی میری رینٹل انکم. لیکن اگر میں نے شیئرز میں انویسٹ کر دیا, کس میں انویسٹ کر دیا؟ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ بھائی شیئرز کمپنیز کی اونرشپ کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کسی کمپنی کے یا 2 4 5 6 کمپنیوں کے میں نے شیئرز خرید لیے. تو بیٹے یہاں پر نا آپ نے اس کو ٹریڈنگ پروفٹ سے کنفیوز نہیں کرنا. آپ کو سر وہ بھی تو آپ کا بزنس ہے, لیکن وہ بزنس کس میں ہے؟ کمپنیز میں. کس میں؟ اور انکم ٹیکس کمپنیز کو نہیں لگتا,
इनकम टैक्स कंपनीज को नहीं लगता। बिजनेस कौन रन कर रहा है, मैं या कंपनी? कंपनी रन कर रही है, और कंपनी मेरे से लीगली सेपरेट है। क्या है? मैं कंपनी का इन्वेस्टर हूं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है। क्या है? इस इन्वेस्टमेंट इनकम का नाम है डिविडेंड इनकम। क्या नाम है? और डिविडेंड इनकम पे ना रूल्स अलग लगते हैं, और आपको कई दफा नजर आएगा कि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स कम लगेगा। क्या लगेगा? उसकी वजह क्या है? हुकूमत इंकरेज करना चाहती है आपको कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, अपने पास पैसे रोक के ना रखे रखो। इससे होता क्या है बेटे, जो भी मुल्क के अंदर डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स कम होता है ना, लोग अच्छे तरीके से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहां के बिजनेसेस जो है वो फलते फूलते हैं। ये चीज होती है। दूसरा एक और भी मसला है, आप लोगों को शायद याद होगा, एफएफए के अंदर शायद आप लोगों को टीचर्स ने ये चीज बताई हो कि कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स पे करती है, और फिर जिस वक्त हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, वो अपने डिविडेंड पे अलग ये वाला टैक्स पे करते हैं। आ रही है बात समझ? तो चूंकि कंपनी आप ही की थी, कंपनी क्या थी? आप ही की थी, पहले ही उस पे कॉर्पोरेशन टैक्स लग चुका है। क्या लग चुका है? कंपनीज पे कौन सा टैक्स लगता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। तो हुकूमत कहती है कि अब ये दोबारा उसके प्रॉफिट पे दोबारा से एक टैक्स देंगे, डिविडेंड इनकम। तो ये चूंकि डबल टैक्स लग रहा है, इसलिए कई दफा डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स क्या होता है? कम। चलिए आगे। इन्वेस्टमेंट दो तीन तरह की हो सकती है। या तो बेटे आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपने डिविडेंड्स खरीदे थे तो आपको वहां से, सॉरी डिविडेंड्स नहीं, शेयर्स खरीदे थे तो आपको वहां से आ रहे हैं डिविडेंड्स। क्या आ रहे हैं? लेकिन बेटे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, याद है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स याद है? लोन नोट्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर आपने वो खरीदे होते तो आपको वहां से इंटरेस्ट आना था। क्या आना था? आना कंपनी से ही था, लेकिन यहां से अब डिविडेंड नहीं आना था, अब क्या आना था? इंटरेस्ट आना था। या आपने पैसे पकड़े और बैंक में जाके जमा करवा दिए, तो वहां से भी मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा? हाँ, इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, इस तरह की इनकम को ना बेटे हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम डिविडेंड इनकम क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि डिविडेंड इनकम आपने एक चलते हुए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, रिस्क भी होता है। क्या होता है? तो वहां का हिसाब किताब फर्क है, और सेविंग्स का हिसाब किताब फर्क है। वहां पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आमतौर पे सेफ होती है। क्या होती है? हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा रिटर्न आपको आ रहा होता है, तो इसके हिसाब किताब फर्क है। तो जहां पर इंसान किसी लोन नोट पे इन्वेस्ट करता है या बैंक में जमा करवाता है, उसका ओरिजिनल पैसा खतरे में नहीं होता। लेकिन जहां पर आप किसी के शेयर्स खरीदते हो, वहां पर आपका ओरिजिनल पैसा भी क्या होता है? रिस्क पे होता है। तो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली सेफ वाली जो चीज है उसके ऊपर रिटर्न भी फिर कम ही होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने रेट्स भी फर्क रखे हुए हैं, टैक्स के भी रेट फर्क रखे हुए हैं। तो मैंने सैलरी कमाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम के लॉज और रूल्स लगेंगे। बिजनेस से कमाया, अपना खुद जो मैं बिजनेस चला रहा था उससे मैंने कमाया, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के लॉज लगेंगे। अगर मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दे दिया, उसके ऊपर रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी इनकम के लॉज लगेंगे। अगर मैंने कहीं के शेयर्स खरीदे हुए थे, वहां से मुझे डिविडेंड आया, उस पर डिविडेंड इनकम की परसेंटेजेस लगेंगी। अगर मैंने किसी बैंक में पैसे रखवाए हुए थे, या मैंने कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या लोन नोट्स खरीदे थे, उसके ऊपर मेरे इंटरेस्ट इनकम जो है उसके लॉज लगेंगे। और अगर बेटे मैंने सारी उम्र किसी पेंशन वगैरह की स्कीम के अंदर पैसे जमा करवाए, क्या किए? बोलो भाई। हाँ, अब मैं रिटायर हो गया हूं। क्या हो गया हूं? रिटायर हो गए, अब मुझे पेंशन आती है, तो पेंशन इनकम जो है ना बेटे, उसके ऊपर मुझे रेट्स और लगेंगे। मैंने अभी आपको कहा था ना, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन हम दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? बुरे वक्तों के लिए। अब अल्लाह हिफाजत, मैं बुरा वक्त नहीं मैं कहता, लेकिन चलो इंसान रिटायर हो गया, उसने सारी उम्र थोड़े थोड़े बहुत पैसे जो है ना अपनी किसी पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया। आप लोगों ने शायद, आपको याद होगा, पेरोल जिस दौर में पढ़ा था उसके अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन या पेंशन स्कीम्स। ठीक है, वो जो चीज़ आप जमा करवा रहे थे ना कॉन्ट्रीब्यूशन बार बार, वो किसी ना किसी बिजनेस वगैरह के अंदर इन्वेस्ट हो रही थी। अब आपको उसकी बेसिस के ऊपर पेंशन आएगी। ठीक है, अब वो जो पेंशन है, यहाँ पर हुकूमत ने रेट्स और रखे होते हैं, पेंशन इनकम के लॉज वगैरह फर्क हैं। ठीक है जी। अब वो चाहे बेटे आपकी प्राइवेट पेंशन स्कीम हो, प्राइवेट पेंशन स्कीम होती है जो आपने खुद से किसी पेंशन स्कीम के अंदर जाके इन्वेस्ट किया होता है, या वो आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम हो। ऑक्यूपेशनल पेंशन क्या होती है? कुछ इस तरह के बेटे जॉब्स हैं, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं, मिसाल के तौर पे पुलिस की नौकरी है, आर्मी की नौकरी है, फायर डिपार्टमेंट की नौकरियां हैं, हेल्थ वालों की नौकरियां हैं। इनमें आपकी जान को रिस्क ज़्यादा होता है।
ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ ان کے خاص طور پہ آکیوپیشنل پینشن اسکیمز بھی علیحدہ سے ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ زیادہ لوکریٹو ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ باقی ساروں کو ایک پبلک سروس دینے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان کو جھونکوں میں ڈالا ہوتا ہے, تو ان کی اپنی بھی ایک آکیوپیشنل پینشن اسکیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں سے بھی آپ کو پینشن آ سکتی ہے, پرائیویٹ پینشن بھی آ سکتی ہے, اور کبھی کبھار حکومت کی طرف سے بھی آپ کو اسٹیٹ بینیفٹ مل سکتا ہے. تو جتنی بھی جگہوں سے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے آ رہے ہیں, نہ آپ خود سے بزنس چلا رہے ہو, نہ آپ مزید کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہو, نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ کوئی ڈیویڈنڈ ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کی انکم کو ہم لوگ کہتے ہیں پینشن انکم. کیا کہتے ہیں؟ یہ پینشن انکم ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بچوں ہم لوگ ایگزام کے فارمیٹ کی. تھوڑا سا میں نے لاسٹ کلاس کے اندر اورلی وربلی بتایا تھا, آج ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا بچوں, اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو آپ کا جو ایگزام ہے نا وہ 3 سیکشنز کے اندر ہے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, میجرلی 2 ہی سیکشن ہیں, لیکن ہم اس کو 3 سیکشنز میں اس لیے سے ریپیٹ کریں گے کیونکہ ایگزام کے جو مارکنگ کی جو ویٹیج ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ بات کرو نا نیچے سے سیکشن سی سے, اگر تو سیکشن سی جو ہے نا بیٹے, اس کو ہم ایک طرح سے سبجیکٹو ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح آپ میں سے کچھ بچوں نے شاید پی ایم وغیرہ کے پیپر دیے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اس میں سی آر والے کنسٹرکٹیو رسپانس والے جو کویشچنز ہوتے ہیں نا یہ وہ ہیں. 40% والا جو آپ کا حصہ ہے نا وہ کنسٹرکٹیڈ رسپانس کا, ایک جو آپ کا کنسٹرکٹیڈ رسپانس ہے نا یہ ایک طرح سے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ہاں جی سوری جی یہ 3 ہی ہوں گے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کنسٹرکٹیڈ رسپانس والا جو کویشچن ہے نا اس کی ٹوٹل ویٹیج ہے 40 مارکس کا آپ کا یہ تھیوریٹیکل سیکشن ہے. تھیوریٹیکل نہیں کہوں گا, سبجیکٹیو سیکشن ہے. اس میں آپ لوگوں نے ایک تھوڑی سی آپ کو ایک اسپریڈ شیٹ ٹائپ چیز دے دی جائے گی ایگزام کے اندر, جس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے ایگزام کا سوال کا جواب دینا ہوگا. نتھنگ بگ, نتھنگ دیٹ ڈیفیکلٹ. آپ لوگوں کا پہلے اس سے واسطہ پڑ چکا ہے, کچھ حد تک آپ لوگوں نے اپنے ایم اے وغیرہ کے پیپر کے اندر بھی ایکسل شیٹس وغیرہ کا تھوڑا بہت استعمال سیکھ لیا ہوگا. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, سمپل ترین اس کے اندر فارمولاز لگتے ہیں, کچھ خاص نہیں ہے. اینی وے 3 طرح کے کویشچن اس میں آئیں گے. ایک ہوگا بیٹے 10 مارکس کا. وہ جو 10 مارکس کا کویشچن ہے نا وہ عمومی طور پر ان 3 سیکشن سے ہوتا ہے, یا انہیریٹنس ٹیکس ہے, یا کیپٹل گینز ٹیکس ہے, یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے نا بیٹے وہ جو آپ لوگوں نے ایف ایف اے, ایف اے 2, ایف اے 1 وغیرہ کے اندر پڑھا تھا اسی کی بیس سے تھوڑا سا ہم لوگوں نے اور پڑھنا ہے. اس کے اندر آپ نے ایک چیز پڑھی تھی, ایک پیج پہ لکھی تھی کمپلائنس, کوارٹرلی پے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن زیادہ ہوگی کہ اگر ہم نہیں پے کرتے تو کیا سزائیں ہوں گی. آئی بات سمجھ؟ کچھ خاص نہیں ہے اس کے اندر نیا. تو آپ پہلے ہی ریلیکسڈ ہو جاؤ کہ ایک سیکشن کا آپ کو کافی حد تک پتا ہے, ویٹ کا آپ کو کافی حد تک ماشاءاللہ سے پتا ہے, لیکن وہاں پر آپ کو ریٹس دیے جاتے تھے ایگزام کے اندر, یاد ہے نا؟ میں نے تھوڑا بہت آپ کو وہاں پر بھی سمجھایا تھا کہ ایگزیمپٹ کیا ہوتا ہے, زیرو ریٹڈ کیا ہوتا ہے. یہ ناٹ اے بگ ڈیل, یہ چھوٹا سیکشن ہے, اس لیے 10 مارکس والے سیکشن کے اندر ہو سکتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو, اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے سی جی ٹی کی ٹیسٹنگ ہو, اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے آئی ایس ٹی کی ٹیسٹنگ ہو. دیکھو ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لینا, شور شارٹ کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں شور شارٹ کچھ نہیں ہے کہ آنا ہی اے ایس ٹی کا ہے, آئی ایس ٹی کا ہے, یا آنا ہی سی جی ٹی کا ہے, یا آنا ہی ویٹ کا ہے. ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو باقی کے 2 کویشچن ہیں بیٹے یہ 15 مارکس کے ہیں, اینڈ 99% آف دا ٹائم یہ 15 مارکس کے جو 2 کویشچنز ہیں, ایک کویشچن آتا ہے انکم ٹیکس سے اور ایک کویشچن آتا ہے کارپوریشن ٹیکس سے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نوٹ کرو ادھر تو تقریباً سارا سلیبس تو اس نے اس کے اندر کور کر ہی دیا ہے. ان سم انسٹنسز ہو سکتا ہے کہ 10 مارکس کا جو کویشچن ہے نا ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ ٹیسٹ نہ ہو, یہ جو چھوٹے والے حصے ہیں, تو پھر وہ ان کو اوپر کسی میں ٹیسٹ کر دے گا, کرے گا سارا سلیبس ٹیسٹ. ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپشنل پڑھائی آئے گی, کسی حصے کو اگر آپ چھوڑ دو تو وہ ٹیسٹ میں ایگزام میں نہیں آئے گا, لازماً آئے گا. ہاں کس سیکشن میں آئے گا یہ دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاؤ اوپر والے سیکشن اے اور بی میں. سیکشن اے اور بی جو ہے بیٹے یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہیں, آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنز ہیں. آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنز میں جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بھی اپنے پیپرز کے اندر دیکھا تھا کہ کچھ کویشچنز آپ کے نارمل ایم سی کیوز ہوتے ہیں, کچھ ایم ٹی کیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم ٹی کیو اور ایم سی کیو میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے, بس ایم ٹی کیو میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک سینیریو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سینیریو سے آپ کے اگلے چند کویشچنز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اوپر دیکھو گے بیٹے تو اوپر والا نارمل ایم سی کیوز ہیں. 15 ایم سی کیوز ہوں گے 2 مارکس کے, جن کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ کتنے بنیں گے 30, اور اٹ ول کم آؤٹ آف اے مکسچر آف دا انٹائر سلیبس. ٹھیک ہے جی, مکسچر ہوگا پورے سلیبس کا. نچلے والے کے اندر اگر آپ آ جاتے ہو نا بیٹے تو وہاں پر آپ کو 3 کویشچنز دیے ہوئے ہیں, انہوں نے 10 مارکس کے 3 سینیریوز ہوں گے. اچھا کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے
کہ شاید ایم ٹی کیو جو ہے نا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایم ٹی کیو کے پہلی دفعہ جو آپ کیس اسٹڈی پڑھ کے پہلا ایک آدھ کوشچن کرتے ہو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, اس کے بعد ایم ٹی کیو زیادہ کوئک ہوتا ہے. کئی دفعہ اس پہلے کی کیلکولیشن میں آپ ساروں کی آنسر نکال جاتے ہو. یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا ایف ایف اے کے اندر کیش فلو یا کنسولیڈیشن کے جو کوسچنز ہوتے تھے, آپ ابھی پہلے کے اندر ہی اپنا فارمیٹ لگاتے تھے, ٹائم زیادہ لگتا تھا, لیکن اس کے اندر اگلے 4-5 ساروں کے ہی نکل آتے تھے آنسرز. بالکل اسی طرح بیٹے ٹیکسٹ کے اندر بہت سارے فارمیٹس ہیں. کیا ہیں؟ آپ اس فارمیٹ میں اپنی انفارمیشن ڈالنا شروع کرتے ہو, ساری ہی چیزوں کا آنسر نکل آتا ہے. تو آپ اپنے رف ورک کے اندر کر رہے ہوگے تو آپ کے پاس ساری چیزوں کا آنسر نکل آئے گا. 3 سینیریو کیسز ہیں جو کہ 30 مارکس کے ہیں. تو آپ کا بیسکلی اسپیکنگ جو آبجیکٹو ٹائپ ہے بیٹے وہ 60 مارکس کا ہے, اور جو آبجیکٹو ٹائپ ہے جو سبجیکٹو ٹائپ ہے 40 مارکس ہے, اور جو آبجیکٹو ٹائپ ہے وہ 60 مارکس کا ہے. اب ایز یوزول میں ہر دفعہ اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوتا ہوں کہ جہاں پر بیٹے آپ کے ایم سی کیو ٹائپ کوسچنز ہوں, ایم سی کیو ٹائپ کوسچنز کے اندر اسپیشلی جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جو 15 مارکس والا حصہ ہے. اب کئی دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں اس کو پہلے نہیں کر لینا چاہیے, آسان مارکس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ نہیں, عمومی طور پہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس والے حصے کو پہلے کرو, عمومی طور پہ. کیونکہ اگر آپ کو کوشچن آتا ہے نا کرنا تو یہ 3 گوز کے اندر آپ کے 40 مارکس ہیں. 3 گوز میں کتنے مارکس ہیں؟ 40 مارکس ہیں. یہاں پر 3 گوز کے اندر آپ کے 30 مارکس ہیں. یہ کم از کم 3 گوز ہیں, ہو سکتا ہے 3 سے زیادہ ہوں, کیونکہ بیسکلی کوسچنز اس کے اندر کتنے آ رہے ہیں 3 سینیریوز میں 10 وہ آ رہے ہیں کتنے, ہاں آپ کے مختلف طرح کے اس کے اندر آپشنز نکل آئیں گے. 10 مارکس کا ایک ہے, اس کے اندر بیسکلی 5 حصے بنے ہوئے ہوں گے 15 ہی ہوں گے, وہ ایک طرح سے 15 ہی. تو یہ 3 گوز میں 30 مارکس ہے. تو بیسکلی ٹائم کے لحاظ سے جو ویلیو سب سے زیادہ ہے نا وہ اس کی ہے, ٹائم کے لحاظ سے ویلیو سب سے زیادہ اس کی ہے, اور پھر ان کی ہے, اور پھر ان کی ہے. لیکن اگر آپ کو کوشچن پڑھتے ہی یہ پتا چلے کہ یار یہ اس کوشچن میں میرا ٹائم بہت زیادہ لگ جانا ہے, تو پھر میں آپ کو کہوں گا آپ اس کو چھوڑ دو, پہلے آسان والا کرو. اگر آپ کو پڑھتے ہی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حصہ آپ کا اس طرح کا ہے سلیبس کا جو نسبتاً کمزور ہے, تو دیکھو چھوڑ تو آپ سکتے نہیں, کیونکہ یہاں پر بیٹے کوئی بھی آپشنل نہیں ہے. اگر آپ اس پورے کے پورے پیپر کو دیکھو, there isn't a single question جو کہ آپشنل ہو جس کو آپ کہو کہ میں چھوڑ بھی دوں گا تو اس کی جگہ پہ میں کوئی اور کر دوں گا. ایسا نہیں ہے, سارے ہی آپ کو کرنے پڑیں گے. تو ہاں بعد میں کر لینا, ٹھیک ہے نا. پہلے اس والے کوشچن کو کرنا جس میں آپ کا ٹائم کم لگے گا, وہ آپ کو آتا ہے. 2 فائدے ہوں گے. پہلی بات یہ کہ ٹائم بچ جائے گا, اور مشکل والے کے لیے ٹائم زیادہ رہ جائے گا. سیکنڈ چیز یہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا, آپ کہو گے شکر اللہ کا یہ تو میں نے مارکس سکور کر لیے, اب اگلے پہ چلو. لیکن آبویسلی بیسٹ پالیسی یہی ہے کہ بھائی اللہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن آئے ہی نہ, آپ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر کے جاؤ. اچھا جی, اگر آپ پاسنگ ریشوز دیکھتے ہو بیٹے ڈیورنگ دا لاسٹ ایئرس تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاسنگ ریشوز اس کی آر اوکے, ایوریج ہیں, نہ بہت زیادہ ہیں نہ بہت کم ہیں. اگر آپ باقی پیپر سے اس کو کمپیئر کرو گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ بس نارمل چل رہی ہے اس کی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس کی پاسنگ ریشوز بہت اچھی ہیں. پاکستانی بچے عمومی طور پہ ٹیکس میں اور اکاؤنٹنگ وغیرہ کے اندر اچھے سمجھے جاتے ہیں عمومی طور پہ. ٹھیک ہے, ہمارے برینز وغیرہ نا کچھ تو بیٹے لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے, لینگویج بیریئر کی وجہ سے ایٹ ٹائمز تھیوریٹیکل والے کے اندر شاید ہم اس طرح سے نہیں پرفارم کرتے جس طرح سے اس میں کرتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی ایک حیرانگی کی بات ہے کیونکہ اس میں پھر بھی اسٹیٹمنٹس تو انگلش میں ہی لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کمپریہینڈ کر کے چونکہ انہوں نے بتانا زیادہ کیلکولیشن میں ہوتا ہے, اس لیے بچے عمومی طور پہ اس میں بہت اچھا جو ہے پرفارم کر جاتے ہیں. تو یہ پرسنٹیجز دیکھ کے زیادہ ڈرنا نہیں ہے کہ جی صرف جو ہے یہ اتنے پرسنٹ جو ہے پاس ہوئے ہیں جون 2025 کے اندر, جی 42%, دس از پروبیبلی دا لویسٹ پرسنٹیج ابھی تک کی. ٹھیک ہے, تو ہاں نہیں ٹینشن نہیں لینی. یہ پاسنگ ریشو ہے, یہ پی ایم کا, سوری ہاں کدھر گیا ہمارا ٹیکسیشن کا 54. اگر آپ نوٹ کرو گے نا تو اس کے اندر یہ ان والے پیپرز کے اندر ایٹ لیسٹ سب سے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس میں یہ آڈٹ ہے. ہاں, آڈٹ میں بھی اصل مسئلہ جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا ہوتا ہے. آپ نے آگے اس کو ایکسپریس کر کے بتانا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آڈٹ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بڑے مزے سے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جاتے ہیں, لیکن سینیریو کے اندر اپلائی کر کے اس کو بتانے کے اندر نا کئی دفعہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اس میں لاء کا نہیں دیا ہوا, لاء کی پرسنٹیج دے دیتے تو مزہ ہی آ جاتا. ٹھیک ہے, اینی وے اس کے مطابق اگر آپ دیکھو تو آپ کو فوری طور پہ حوصلہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہو کہ یار ان ساروں سے تو ماشاءاللہ یہ بہتر ہی ہے. پی ایم کی دیکھ کے آپ کا دل کیوں دکھ رہا ہے, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پی ایم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ایف ایم اے کی جو بیس ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے.
الحمدللہ ہو گیا نا. ہاں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, فکر نہ کرو, پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. چلیں جی, بہرحال اگین مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ادھر نوٹ کرو تو جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے نا وہ کیا ہے, ایف ایم کا ہے. ایف ایم اگین جس بچے کی ایف ایم اے کی بیس اچھی ہوتی ہے نا, تو ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے یہ کیری فارورڈ پیپرز ہیں. کیری فارورڈ پیپرز ہونے کے باوجود فار سم ویئرڈ ریزن پی ایم کی جو ہے نا پرسنٹیج وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور کنسسٹنٹلی اچھی نہیں ہے. اگر آپ نوٹ کرو تو ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ ٹیکس کی پرسنٹیج دیکھو گے نا تو وہ کنسسٹنٹلی آپ کو باقیوں سے بہتر نظر آئے گی, کنسسٹنٹلی. تو حوصلے کی چیز ہے, پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا, اچھی چیز ہے. اچھا یہ تھوڑی سی ایگزام ٹپس بھی لکھی ہوئی ہیں. دیکھو ایگزام ٹپس کے اندر میں آپ لوگوں کو بیسکلی تو بتا چکا ہوں, وہی سب سے پہلی بات ہے کہ پڑھو. اچھا پڑھنے کے اندر میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, جو ہم لوگ لیکچر سے بھی دے رہے ہیں آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاص طور پہ بیٹے, کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو نوٹس ہیں وہ بھی اپلوڈ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. جو ہمارے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نوٹس جو ہیں وہ دیتے رہیں. نوٹس بیٹے اگر آپ پیورلی صرف نوٹس کے اوپر فوکس کرتے ہو, پیورلی صرف نوٹس کے اوپر فوکس کرتے ہو اور اسی سے ہی تیاری کرتے ہو اور سارے کے سارے کوشچنس کرتے ہو, تو آپ یوں سمجھو جس طرح آپ 70 to 80% سیف ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ ٹاپ سکوررز میں رہنا چاہتے ہو تو میں آپ کو کہوں گا آپ نے شروع سے کیپلن کی بک کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. میں اپنا چیپٹر پورا کروا دوں گا جس وقت, اس وقت آپ نے کیپلن کی بک کو شروع کرنا ہے اور اس کے سارے کی ساری ایگزامپلس کو, کویسچنس کو, ٹیسٹ یور انڈرسٹینڈنگس کو اور اس کی کٹ کو کرنا شروع کرنا ہے. دس از ہائیلی امپورٹنٹ. اگر آپ ہائی اسکورر بننا چاہتے ہو تو پھر آپ نے دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں, میرے لیکچر کے نوٹس بھی اور بکس بھی. اور اگر آپ بس صرف گزارا لائق کرنا چاہتے ہو تو پھر لیکچر نوٹس اینڈ پریکٹس از انف, لیکن آئی ووڈ نیور ریکمینڈ دیٹ, ٹھیک ہے. آئی ووڈ آلویز ریکمینڈ کہ آپ اپنے آپ کو اتنی تسلی میں لے کے جاؤ کہ آپ لوگ جس وقت پیپر دے کے آؤ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پچھلے کی کوئی ٹینشن نہ ہو, ٹھیک ہے نا, آپ صرف آگے کی طرف دیکھ رہے ہو. اچھا سیکنڈلی میں آپ ساروں سے پھر سے ایک ریکویسٹ کروں گا, سب بچوں سے, کہ آپ لوگ کوشش کرو اس چیز کے اندر. ٹیکس ایک ایسا پیپر ہے کہ اس کے اندر پوزیشنز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں اور پاکستانیوں کی آتی رہی ہیں, ایف آر کے اندر بھی اور ٹیکس کے اندر بھی, تو کائنڈلی زور لگائیں, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اور کچھ رہ گیا ہو تو آپ میرے سے پوچھ لیں. دیٹ از اٹ فار ناؤ, ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.